सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 63 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। कमरे में तारीकी छा गई, उसकी आवाज सुनाई दी। मेरा दिल और मेरे अंदर की आत्मा कहती है कि तुम अय्याश और हवस परस्त नहीं हो। एक बार जिसे अपना लोगे उसके साथ सारी जिंदगी गुजारोगे। तारीकी में उसकी आवाज करीब आती गई, फिर उसकी गुदाज बाहें मेरी गर्दन के गिर्द आ गईं। दिल से दिल लगकर धड़कनों की जबान समझाने लगा। ये समझाने लगा कि दुनिया की तमाम किताबें रोशनी में पढ़कर समझी जाती हैं। सिर्फ एक किताब ऐसी है जिसे तारीकी में पढ़कर समझा जाता है। दूसरी सुबह मैं अपने मामूल के खिलाफ देर तक सोता रहा। बीना ने दिन के 10 बजे जगाकर पूछा, क्या सोते ही रहोगे? चलो उठो, गुस्ल करो, लिबास पहनो, फिर मैं नाश्ते का ऑर्डर दूंगी। मैंने उसे अपने ऊपर खींच कर कहा, मेरा नाश्ता, खाना और ओढ़ना बिछोना तो तुम ही हो। वो बोली, क्या तुम्हें एहसास है कि ये रोमानी फिक्रे आप ही आप तुम्हारे अंदर से निकल रही हैं? मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा, अरे हाँ, मैंने कुछ सोचकर नहीं, बेइख्तियार ऐसा कहा है। यही अज़दवाजी जिंदगी की नफसियाती सच्चाई है। अब तुम मेरे साथ ऐसे रहोगे कि राह वालों की चालाकियां और मकारियां धरी की धरी रह जाएं। चलो अब देर ना करो, मुझे भूख लगी है। मैं बाथरूम में चला गया। गुस्ल करते वक्त सोचने लगा, बीना मेरी जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां ला रही है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बीना की दुनिया में दाखिल होकर एक नई जिंदगी का आगाज कर चुका हूं। मैं गुस्ल से फारिग होकर आया तो होटल का मुलाजिम मेज पर नाश्ते की ट्रे रख रहा था। फिर वो चला गया। मैंने कहा, ट्रॉली मंगवानी चाहिए थी, ट्रे में मुख्तसर सा नाश्ता मंगवाया है, जबकि तुम्हें भूख भी लगी है। दिन के 11 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद लंच का टाइम हो जाएगा। मैं मेज के दूसरी तरफ बैठकर बोला, अब हमें राह वालों के सिलसिले में गौर करना होगा। नाश्ता भी करते हैं और गौर भी करते रहेंगे। टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मैंने उठकर फोन की तरफ जाते हुए कहा, यह हमारे मेजबानों का फोन होगा। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाकर पूछा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, हेलो, रात तो गुजर गई, दिन नहीं गुजरेगा। प्लीज अपना नाम बताएं और तारुफ करवाएं। मेरा नाम मेहरबान है। पहले मेहरबानी करता हूं, फिर ना मेहरबानी। मेहरबानी यह है कि कमरे में जो नाश्ता आया है उसे मुंह ना लगाना। अभी मैं तुम्हें जिंदा रखकर तुम्हारा जुग्राफिया मालूम करना चाहता हूं। मैंने माउथ पीस पर हाथ रखकर बीना से कहा, नाश्ते को हाथ ना लगाना। मैंने फोन पर कहा, आप ड्रामाई अंदाज में बोल रहे हैं, मैं आपकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन आप नामेहरबान क्यों होंगे? मैं इंडिया में पहली बार आया हूं। यहां मेरा दोस्त दुश्मन कोई नहीं है। यह तुम्हारी बदकिस्मती है कि आते ही मुझे दुश्मन बना लिया। मेरा मातहत पद्मनी को अगवा करने में कामयाब हो रहा था, तुमने उसे पकड़वा दिया। आई सी, सारी बातें समझ में आ गईं। मेरी बात भी तो समझ लो। पद्मनी मेरे लिए अजनबी थी, मेरा कोई अपना हो या पराया। अगर उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ सकता हूं। फिर किसी बेकसूर पर हमला करवाओ, मुझे वक्त और जगह बता दो, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मैंने रिसीवर रख दिया। उस वक्त तक बीना मेरे करीब आकर रिसीवर से कान लगाकर सुन रही थी। उसने कहा, फरमान, तुमने पहचाना? यह पतांबर बजाज की आवाज थी। हाँ, मैं उसकी आवाज भला कैसे भूल सकता हूँ। वो हमें रंगून से आए हुए अजनबी समझकर अपनी ही आवाज में बोल रहा था। बात समझ में आ रही है। पतांबर बजाज अपनी नाकामियों का बदला राह के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लेने के लिए उसकी बेटी को अगवा करना चाहता था। तुमने उसे नाकाम बना दिया। ये नाश्ता जरूर जहरीला होगा। मैंने रिसीवर उठाकर होटल के टेलीफोन पर ऑपरेटर से कहा, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल से बात करवाओ। मैंने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं शेरटन होटल के कमरा नंबर 406 से बोल रहा हूँ। मेरा नाम निसार अहमद है। मैं डायरेक्टर डीजी साहब से या उनकी साहबजादी मिस पद्मनी से बात करना चाहूंगा। जस्ट अ मिनट। मैंने इंतजार किया। थोड़ी देर बाद एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी, हेलो मिस्टर निसार अहमद, मैं डीजी धावन बोल रहा हूँ। मैंने होटल के नाम और कमरा नंबर से आपको पहचान लिया है। मैं कल ही फोन पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन मेरी बेटी मेरी जान है और मैं अपनी जान बचाने वाले का शुक्रिया दूर से फोन पर करना मुनासिब नहीं समझता। आज शाम का इंतजार कर रहा था। डीजी साहब, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता।
شام کو آپ کے پاس ہم میاں بیوی کی لاشیں پہنچنے والی تھیں۔ ابھی ہمارے کمرے میں جو ناشتہ رکھا ہوا ہے شاید یہ زہریلا ہے۔ آپ شاید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی آپ کا شبہ ہے۔ جی ہاں، ایک نامعلوم شخص نے فون پر ہم سے کہا ہے کہ پہلے وہ ہم پر مہربانی کرے گا، اس کے بعد نامہربانی۔ اس نے مہربانی کے طور پر بتایا کہ ہمارا ناشتہ زہریلا ہے، اور نامہربانی کے طور پر آئندہ وہ ہمیں ہلاک کرنے والا ہے۔ ناشتہ جہاں رکھا ہے وہیں رہنے دو، ابھی میں انکوائری ٹیم کے ساتھ آ رہا ہوں۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ بینا نے کہا، تم ذہین اور چالاک ہو، اس کے باوجود کہتی ہوں ہم دونوں کی زبان پر پتامبر بجاج کا نام نہ آئے۔ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر میں ایسے لگا جیسے اس ہوٹل میں زلزلہ آ گیا ہو۔ اندر اور باہر فوجی جوان آ گئے تھے۔ معاملہ پولیس کا تھا مگر فوج کو بلایا گیا تھا۔ ان کے ساتھ فوڈ انسپیکٹر اور کئی ڈاکٹرز تھے۔ ڈی جی دھاون نے ہمارے کمرے میں آ کر مجھ سے مصافحہ کیا، بینا کے سر پر ہاتھ رکھ کر آشیرواد دی۔ ڈاکٹر نے ناشتے کو چیک کرنے کے بعد کہا، سر یہ زہریلا ہے۔ ڈی جی دھاون نے مجھ سے کہا، دشمن نے زہریلے ناشتے کی اطلاع دے کر مہربانی نہیں کی ہے بلکہ نفسیاتی حملہ کیا ہے تاکہ تم خوف زدہ رہو کہ اس زہریلے ناشتے کی طرح کسی وقت بھی اچانک موت آ سکتی ہے۔ ہوٹل کے بڑے کچن میں تمام کھانوں کا طبی معائنہ ہو رہا تھا اور رپورٹ دی جا رہی تھی کہ وہاں کوئی بھی کھانا زہریلا نہیں ہے۔ تمام ویٹرز اور بیروں کو ایک قطار میں کھڑا کیا گیا۔ مینیجر سے پوچھا گیا، کیا صبح 9 بجے کے بعد کسی ویٹر یا دوسرے ملازم کی ڈیوٹی تبدیل ہوئی ہے؟ مینیجر نے کہا، نو سر، یہ صبح کی شفٹ کے ملازم ہیں۔ مجھ سے اور بینا سے کہا گیا کہ کمرے میں ناشتہ لانے والا ملازم کو پہچانے۔ ہم نے ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھا، پھر کہا، ان میں سے کوئی نہیں۔ یوں نتیجہ یہ نکالا گیا کہ کوئی ہوٹل کے بیرے کی وردی پہن کر ہمارے کمرے میں ناشتہ لایا تھا۔ ہوٹل کے عملے کو اپنا اپنا کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ ڈی جی دھاون نے ہمارے کمرے میں ایک صوفے پر بیٹھ کر کہا، مجھے افسوس ہے، آپ دونوں پہلی بار ہمارے دیس میں آئے ہیں اور میرے دشمنوں نے آپ کو اپنا دشمن بنا لیا۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم آئندہ محتاط رہیں گے۔ کیسے فکر نہ کروں؟ کل میری بیٹی آپ کو مہمان بنانا چاہتی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں آپ کے لیے گارڈز بھی ہوتے۔ بینا نے کہا، وہ گارڈز بھی ہوٹل کے تمام ملازمین کو چہرے سے نہیں جانتے ہیں۔ وہ ہمارے کمرے میں آنے والے کسی ملازم کی تلاشی لے سکتے ہیں لیکن کھانے میں چھپے ہوئے زہر کو کیسے چیک کرتے؟ وہ قائل ہو کر بولا، تم بھی ٹھیک کہتی ہو، چلو سامان پیک کرو، تم دونوں میرے بنگلے کی اینیکسی میں رہو گے۔ میں نے کہا، سر آپ ہماری حفاظت کے لیے فکر مند ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں اس فون کرنے والے اجنبی کو چیلنج کر چکا ہوں۔ کیسا چیلنج؟ میں نے کہا ہے کہ میں یہاں پہلی بار آیا ہوں اور کسی مس پدمنی کو نہیں جانتا ہوں۔ اگر اس کا اعلی کار قاتل بچے یا بوڑھے کو بھی گن پوائنٹ پر اغوا کرنا چاہتا ہے تو میں انہیں بھی بچانے کے لیے اس مجرم کے ساتھ وہی سلوک کرتا۔ اگر اسے یقین نہیں ہے تو وہ کہیں ایسی واردات کرے اور مجھے اس جگہ کا پتہ بتا دے۔ میں تنہا آ کر اسے واردات کرنے سے پہلے ہی اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ اس نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے ہاتھ کو ٹٹول کر پوچھا، تم نے جس مجرم کو پکڑا ہے یا جانتے ہو اس کی میڈیکل رپورٹ کیا آئی ہے؟ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا، تم نے اس کی جس کلائی کو پکڑا تھا اس کلائی کی ہڈی تڑک گئی ہے۔ تم گوشت پوست کا جسم رکھتے ہو مگر ہو فولاد۔ یہ تو تم جانتے ہوگے کہ فولادی انسان بھی زہر سے مر جاتا ہے یا چھپ کر اس پر گولیوں کی بارش کی جا سکتی ہے، لیکن میرے بنگلے کے چاروں اطراف میلوں دور تک کوئی دشمن قدم بھی نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میرے ساتھ رہو۔ آپ کے ساتھ رہنے میں آپ کا نقصان ہے۔ وہ کیسے؟ دشمن ہم سے دور ہو جائے گا، ہمیں آپ کو اور آپ کی صاحبزادی کو اس شہر میں نہ صحیح کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں جانی نقصان پہنچائے گا۔ آپ ہم سے زیادہ تجربے کار ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ دشمنوں کو قریب آنے کا موقع دینا چاہیے۔ تم خطرہ مول لینے کی بات کر رہے ہو۔ خطرہ مول لینے سے پہلے حفاظتی انتظامات ہو سکتے ہیں، مثلا کسی ریسٹ ہاؤس میں ہماری رہائش کا انتظام کر دیں، وہاں آپ کے بھروسے کا باورچی ہمارے لیے کھانا تیار کرے، لیکن یہ کسی بھی طرح ظاہر نہ ہو کہ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں۔ ہمارے ریسٹ ہاؤس کے سامنے کسی مشہور کمپنی کی رینٹڈ کار رکھی جائے گی۔ اس کمپنی کے رجسٹر سے یہی معلوم ہوگا کہ ہم نے وہ کار کرائے پر حاصل کی ہے، اور ہو سکے تو مجھے ایک ریوالور اور بلٹس دے دیں۔ تمہیں اسلحہ بہت مل جائے گا مگر تم ایسی ذہانت سے کام کر رہے ہو جیسے کوئی ماہر جاسوس کرتا ہے۔ رنگون میں میرا باڈی بلڈر کا کلب تھا۔ وہاں میرا ایک خاص ڈاکٹر کہتا تھا کہ تم ویسے تو ہر معاملے میں نارمل ہو مگر دماغ گرم ہو جائے تو کسی کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے۔
डीजी धावन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे डॉक्टर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, तुम हो बहुत जिद्दी। उसने जेब से एक मोबाइल फोन देकर कहा, यह मेरा एक्स्ट्रा फोन है, आइंदा इसी फोन से राब्ता करो। इस फोन के और मेरे पर्सनल फोन के नंबर नोट करो, अभी चंद घंटे के अंदर इत्तला दूंगा कि रेस्ट हाउस में तुम्हारे लिए इंतजामात हो चुके हैं। वो मुसाफा करके चला गया। एक अफसर बाहर से पैक किया हुआ लंच हमारे लिए ले आया और यकीन दिलाया कि डॉक्टर इसे चेक कर चुका है। उसके जाने के बाद मैंने खाने के दौरान में कहा, यह वही डीजी धावन है जिसने आपी यानी ताबानी के जरिए अम्मी को पाकिस्तान से अगवा करवाया था और यहाँ अम्मी को खुफिया कैद खाने में रखा था। मैं चाहता तो अभी इसकी गर्दन तोड़ने में देर ना लगती, लेकिन मैंने सब्र किया है क्योंकि इसकी जड़ों में घुसने के रास्ते हमवार हो रहे हैं। मुझे याद है कैप्टन अमीर हमजा ने बहुत सी हिकमत अमली सिखाई है, इसीलिए तुम्हें दिमाग ठंडा रखना आ गया है। बाज़ औक़ात इंतकामी कार्रवाई को पसे पुश्त रखकर ये समझना चाहिए कि आगे चलकर दुश्मनों से कैसे फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं, फिर किस तरह उन्हें इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। खाने के बाद हम अपना सामान पैक कर रहे थे, मोबाइल फ़ोन से बजर सुनाई दी। मैंने उसे ऑन करके कान से लगाया और कहा, हेलो, मैं हूँ निसार अहमद। मैं हूँ धावन। इंतजामात हो चुके हैं। होटल के बाहर 3 टैक्सियां खड़ी हैं। किसी चौथी को वहां रुकने की इजाजत नहीं दी गई। उन 3 टैक्सियों के तीनों ड्राइवर इंटेलिजेंस के आदमी हैं। कितनी देर में जा रहे हो? बस अभी निकल रहे हैं। एक बात आपसे कहता हूं, अपने किसी जासूस से रेस्ट हाउस की निगरानी ना करवाएं। दुश्मन चालाक है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं उसे करीब लाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, जो कहोगे वही होगा। मेरी बेटी तुमसे और अपनी भाभी से मिलने के लिए बेचैन है। जरा एक मिनट, अभी बात करता हूं। मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, मैं आज और कल दुश्मन का इंतजार करूंगा। अगर वो ना आया तो आप मेरी दरखास्त मान लें। बोलो, क्या कहना चाहते हो? परसों सुबह मिस पद्मनी के कद और जिसामत की लड़की को इस तरह अपनी बेटी की कार में रेस्ट हाउस भेजें जैसे मिस पद्मनी हमसे मिलने आ रही हो। समझ गया, अच्छी प्लानिंग है, विश यू गुड लक। मैंने फोन बंद कर दिया। बीना ने होटल से बाहर आकर देखा 3 टैक्सियां खड़ी थी। मैंने एक टैक्सी के ड्राइवर से पूछा, रेस्ट हाउस के बावर्ची का घर जानते हो? सर, वो रेस्ट हाउस में ही मिलेगा। मैंने कहा, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। माफी चाहता हूं सर, मैं बावर्ची का घर जानता हूं। मैंने बीना के साथ पिछली सीट पर बैठते हुए कहा, पहले हम बावर्ची के घर जाएंगे, उसके बाद रेस्ट हाउस। टैक्सी चल पड़ी। बीना ने कहा, अच्छा है, इस तरह हम मुंबई शहर देखते चलेंगे। मैंने कहा, यह शहर ऐसा है कि इसे देखने के लिए 4 आंखों की जरूरत होती है। अच्छा हुआ तुम साथ हो। 2 आंखें तुम्हारी, 2 मेरी, यूं 4 आंखें हो गईं। वो हंसने लगी, फिर बोली, तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या हुआ? भाई, कुछ बातों का मतलब बीवी को तन्हाई में समझाया जाता है। अच्छा, बस फजूल बातें ना करो। वो बड़े नाजो अंदाज में बोली। मैंने दिल में तस्लीम किया कि उसने मुझे और खुद को मियाँ बीवी के नफसियाती अंदाज में ढाल लिया है। फोन का बजर सुनाई दिया। मैंने उसका बटन दबाकर कान से लगाया, फिर कहा, हेलो, निसार अहमद बोल रहा हूँ। हेलो भैया, मैं पद्मनी हूँ। आपसे और भाभी से मिलने के लिए बेचैन हूँ। पापा ने कहा है कि जल्द ही हमारी मुलाकात होगी। हाँ, एक बकरे का इंतजार है। उसकी बलि चढ़ाई जाएगी, फिर कीतो और राहु का ये साया तुम्हारे सर से टल जाएगा। वो हंसते हुए बोली, मैं आपका इशारा समझ गई हूं, लेकिन आप हिंदी शब्द अच्छे बोल लेते हैं। तुम क्या समझती हो, रंगून में हिंदू नहीं होते? अच्छा, चलें भाभी से बात करवाएं। मैंने फोन बीना को देकर कहा, पद्मनी। बीना ने उसे कान से लगाकर कहा, हेलो। हेलो, मैं हूं। मैंने आपके पति को भैया कहा है। आप मेरी भाभी है ना? हाँ, तुम्हारी भाभी कहलाते हुए खुशी होती है। मगर ये अजीब बात है कि हम रिश्तेदार हो गए, लेकिन एक दूसरे को देखे बगैर। वो हंसते हुए बोली, आप जानती हैं कि भैया अभी क्या कह रहे थे? वो फिर हंसने लगी। बीना ने कहा, पहले अच्छी तरह हंस लो, फिर बोलो। वो वो भैया कह रहे थे कि एक बकरे का इंतजार है, पहले उसे बलि चढ़ाएंगे, फिर हम मिलेंगे, और मैं उनका इशारा समझ गई। तुम समझदार हो, जरा सोचकर बताओ कि तुम्हें अगवा करने की कोशिश कौन करेगा। ये ना कहना कि तुम्हारे पापा के बहुत से दुश्मन हैं। मैंने एयरपोर्ट पर तुम्हें दूर से देखा था। तुम बहुत खूबसूरत हो, इस बात को सामने रख कर सोचो। आपकी बात दिल को लग रही है। मैं अभी इसी बात पर गौर करूंगी। और एक बात पद्मनी, ये ना भूलना कि हसीन लड़कियों को सिर्फ देखकर जवान ही नहीं, बूढ़े भी ललचाते हैं। ओ गॉड भाभी, एकदम से अभी मेरे दिमाग में एक बिजली सी कूद गई है। वो बिल्कुल बूढ़ा तो नहीं, मगर 40-50 बरस के दरमियान होगा।
وہ مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس کا نام پتامبر بجاج ہے۔ ہم یہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے، پتہ نہیں یہ پتامبر بجاج کون ہے۔ تم ابھی فوراً اپنے پاپا کو یہ بتاؤ، یہ بات اہم ہے۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ بینا نے مجھے آنکھ مار کر کہا، کسی پتامبر بجاج کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ اسے للچائی نظروں سے دیکھتا تھا۔ میں نے مشورہ دیا ہے کہ یہ بات فوراً ڈی جی صاحب کو بتائی جائے۔ میں مسکرانے لگا۔ ٹیکسی غریبوں کے ایک علاقے کی گلی کے پاس رک گئی۔ ڈرائیور نے باہر آ کر کہا، گاڑی گلی کے اندر نہیں جا سکے گی، یہاں سے چند قدم چلنا ہے۔ ہم ٹیکسی سے اتر کر اس کے ساتھ گلی میں گئے۔ ایک چھوٹے سے مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گلی میں کئی بچے مٹی دھول میں کھیل رہے تھے۔ ڈرائیور نے دستک دی۔ اندر سے کسی عورت نے کہا، دروازہ کھلا پڑا ہے، پھر ٹھک ٹھک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازے پر آئی۔ وہ ایک بھرپور نوجوان عورت تھی۔ ڈرائیور نے پوچھا، کل تو تم یہاں نہیں تھی؟ یہاں تو رامو مہاراج، اکثر ہندو باورچی کو مہاراج کہتے ہیں، وہ رہا کرتے تھے۔ اب بھی رہتے ہیں۔ کام کیا ہے؟ ایک بڑے بنگلے میں اچھی نوکری ہے، 4,000 پگار دیں گے۔ ہائے میرے میاں، 4,000! میں رامو بھیا کو خبر بھیجوں گی، کل آ کے لے جاؤ۔ رامو مہاراج تمہارے بھیا ہیں؟ میرے ان کے بھائی ہیں۔ میں رامو بھیا کے چھوٹے بھائی کی لگائی ہوں۔ آج سویرے 12 بجے یہاں رہنے کو آئی ہوں۔ میں نے کہا، آج پتہ چلا کہ 12 بجے سویرا ہوتا ہے، چلو یہاں سے۔ ہم واپس آ کر ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ راستے میں خاموشی رہی۔ میں اور بینا اپنے اپنے طور پر سوچتے رہے۔ اس جاسوس ڈرائیور کے سامنے اظہار خیال مناسب نہیں تھا۔ ہم شام 6 بجے ریسٹ ہاؤس پہنچے۔ رامو نے دروازہ کھولا، ایک ایک کمرہ دکھایا۔ میں نے پوچھا، تم کچھ تھکے تھکے سے پریشان لگ رہے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، بوڑھا ہو گیا ہوں سرکار، زیادہ کام سے تھک جاتا ہوں، مگر 3 وقت کا کھانا پکا لیتا ہوں۔ آپ کو ٹھیک وقت پر کھانا مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے 8 بجے کھانا لے آنا۔ میں نے فون پر ڈی جی دھاون سے ضروری باتیں کی، اپنے ریسٹ ہاؤس پہنچنے کی اطلاع دی۔ دھاون نے کہا، بستر کے گدے کے نیچے ایک پستول اور 4 لوڈڈ میگزین ہیں، باقی ضرورت کی چیزیں اور رینٹڈ کار کل صبح پہنچ جائیں گی۔ میں نے فون بند کر کے دروازہ بند کر دیا، پھر بینا کے ساتھ پیار بھرے لمحات گزارتا رہا۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر دروازہ کھولا تو رات کے 8 بجنے والے تھے۔ ہم ایک صوفے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ رامو مہاراج ایک ٹرے ہاتھ میں لیے دروازے پر آ کر بولا، ٹھیک 8 بجے کھانا لایا ہوں، ابھی کھائیں گے یا دیر سے؟ میں نے کہا، لے آؤ۔ وہ کمرے کے اندر بوڑھے قدموں سے آیا، پھر اچانک اس نے ٹرے ایک طرف پھینک دی۔ اس پر رکھی ہوئی ڈش کے برتن خالی تھے۔ اس نے ٹرے کے نیچے ایک ہاتھ میں ریوالور پکڑا ہوا تھا اور میں اس کے نشانے پر تھا۔ بینا نے کہا، مہاراج تم بہت بوڑھے ہو چکے ہو، ریوالور کے وزن سے تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ میں نے کہا، میری بات مانو، اپنے ایک طرف فرش پر 2 فائر کرو، دشمن کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارا کام تمام ہو چکا ہے۔ غلام پھر غلام ہوتا ہے، دشمن لاکھ مجبور کرے پھر بھی وہ اپنے آقا کا حکم مانتا ہے۔ کم آن، فائر کرو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، مالک میں مجبور ہوں، میں آپ دونوں کو قتل نہیں کروں گا تو وہ معصوم بچوں کا گلا کاٹ دیں گے۔ میں نے موبائل فون کے نمبر پنچ کیے۔ رابطہ ہونے پر کہا، ہیلو، میں نثار احمد، یہ فون رامو مہاراج کو دے رہا ہوں، بات کروا دو۔ میں نے فون کو میز پر آگے بڑھا کر اس کی طرف بڑھا دیا، پھر کہا، پہلے فون پر بات کرو، پھر ہمیں گولی مارو۔ اس نے محتاط انداز میں ریوالور کو ایک ہاتھ سے پکڑا، دوسرے ہاتھ سے فون اٹھا کر بولا، جی میں ہوں رامو مہاراج۔ دوسری طرف سے آواز آئی، مہاراج تمہارے بھائی اور اس کی رکھیل، اس نے دشمن سے 20,000 لے کر تمہارے بچوں کو اغوا کیا تھا۔ جب ہم نے اس رکھیل کی اچھی طرح پٹائی کی تو اس نے اگل دیا کہ بچوں کو کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اب تمہارے دونوں بچے ہمارے پاس ہیں، ان کی آواز سنو۔ پھر وہ ایک ایک بچے کی آواز سننے لگا، خوشی سے رونے لگا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا تھا۔ وہ مجھے فون دے کر دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، بڑے صاحب میرے بچوں کو بچا لیا ہے، آپ میرے کو क्षमा کر دیں۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا، میری ایک بات مانو گے تب معاف کروں گا۔ اس ریوالور سے ذرا دور فرش پر 2 بار گولیاں چلاؤ، پھر گھبراتے ہوئے برآمدے میں جا کر گر پڑو۔ اس کے بعد بیٹھ کر خوف سے کانپتے رہو جیسے پہلی بار تم نے 2 انسانوں کی ہتیا کی ہے۔ اس نے ریوالور اٹھا کر میری ہدایت کے مطابق دور فرش پر 2 گولیاں چلائیں اور پھر گھبراتے ہوئے کمرے سے باہر برآمدے میں جا کر گر پڑا۔ اس کے بعد بیٹھ کر خوف سے کانپنے لگا۔ 1 منٹ کے بعد ہی برآمدے میں قدموں کی آواز سنائی دی، پھر ہم نے پتامبر بجاج کی آواز سنی، تم نے پہلی بار ایسا کام کیا ہے، اب پکڑے جاؤ گے تو میرا حلیہ بتاؤ گے۔ راہ کے ریکارڈ میں میری تصویریں ہیں، تم تصویر پہچان کر انہیں میرے پیچھے لگا دو گے۔
اس لیے اب تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے پستول سے اس کا نشانہ لیا۔ میں نے دروازے کی آڑ سے اس کے ہاتھ پر گولی ماری، پستول ہاتھ سے گر گیا۔ وہ گھبرا کر بھاگنے لگا۔ میں نے اس کی ٹانگ پر گولی ماری تو وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ بینا نے برآمدے کے فرش پر پڑا ہوا اس کا پستول اٹھا لیا۔ میں نے موبائل فون کے ذریعے ڈی جی دھاون سے کہا، ہماری پلاننگ کامیاب ہوئی ہے، ہم نے یہاں آنے والے ایک مجرم کو زخمی کر دیا ہے۔ مسٹر نثار احمد، تم ہمارے سراغ رسانوں سے زیادہ ذہین اور کامیاب پلان میکر ہو۔ سر، ایک ضروری بات ہے۔ ہوٹل کے فون پر جس نے زہریلے کھانے کی اطلاع دے کر کہا تھا کہ آئندہ ہم اس کے ہاتھوں مارے جائیں گے، یہاں پڑے ہوئے زخمی کی آواز بالکل وہی ہے۔ اب آپ یا آپ کے ماتحت اس سے اگلوا سکتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ ریسٹ ہاؤس سے 2 کلومیٹر دور دو ہمارے افسران ہیں، وہ آ رہے ہیں، میں بھی آ رہا ہوں۔ پہلے وہ سراغ رساں آئے، ایک افسر نے دیکھتے ہی کہا، او ہو پتامبر بجاج، اٹ از یو۔ اس افسر نے فون پر کہا، سر آپ آ رہے ہیں؟ ڈی جی دھاون نے کہا، ہاں، تم نے مجرم کو دیکھا ہے؟ یس سر، جسے ہم پچھلے 1.5 سال سے تلاش کر رہے ہیں، یہ وہی پتامبر بجاج ہے۔ واہ، ہمارے اجنبی مہمانوں نے تو کمال کر دیا، میں پہنچتا ہوں۔ افسر نے فون بند کر کے ماتحت سے کہا، ریکارڈنگ مشین اور ٹارچر کا سامان لے آؤ۔ ماتحت گاڑی کی طرف گیا، دوسرا ماتحت پتامبر بجاج کے بالوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوا کمرے میں لے آیا، پھر پوچھا، تیرے ساتھ اور کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ کالیا کی بیٹی شلپا نے مجھے دھوکہ دے کر راہ کے اہم رازوں کی ادھوری نقلیں فوٹو اسٹیٹ کروا کے دیں۔ اس طرح آپ لوگ سمجھنے لگے کہ وہ تمام ٹاپ سیکرٹ میں نے چھپا رکھے ہیں۔ ریکارڈنگ مشین آ گئی، اس کا بیان ریکارڈ ہونے لگا، اسے اذیتیں دینے کے آلات بھی آ گئے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، یہ آلات مجھے مار ڈالیں گے، میں ایک ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے سوچا آپ لوگوں کو ادھورے راز دے کر میں نے دھوکہ دیا ہے، اس لیے آپ لوگوں نے انڈر پریشر رکھنے کے لیے میری بیٹی نرملا کو اغوا کیا ہے۔ پھر میں نے اخبار میں پڑھا کہ میری بیٹی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تب میں نے قسم کھائی کہ میں دھاون صاحب کی بیٹی کو اغوا کر کے قتل کروں گا۔ تم نے مس پدمنی کو اغوا کرنے کے لیے مہینہ 1.5 مہینہ لگا دیا۔ اتنے دنوں تک کیا کرتے رہے تھے؟ آپ لوگوں نے میرے تمام بینک اکاؤنٹ سیل کر کے مجھے محتاج بنا دیا تھا۔ غیر ملکی بینکوں کے اکاؤنٹس بھی فریز کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے لندن اور سوئٹزرلینڈ میں اپنے ایک دوست کے ذریعے بڑی بڑی رقمیں نکلوا لیں۔ یہاں اس رقم سے ایک خطرناک مجرم کو منہ مانگی رقم دے کر دھاون صاحب کی بیٹی کو اغوا کرنا چاہا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، مگر نہ جانے یہ کہاں سے اچانک آ گیا، میری ساری پلاننگ ناکام ہو گئی۔ میں نے پوچھا، تم ہوٹل میں زہریلے ناشتے کے ذریعے ہمیں آسانی سے ہلاک کر سکتے تھے، پھر ایسا کیوں نہیں کیا؟ مجھے میڈیکل رپورٹ معلوم ہو گئی تھی کہ صرف میرے کرائے کے قاتل کی کلائی پکڑنے سے اس کی ہڈی تڑک گئی تھی۔ تب میں نے سوچا کہ تم بہت کام کے آدمی ہو۔ میں کرائے کے مجرموں سے تمہیں زخمی کر کے پہلے اپنا قیدی بناؤں گا۔ تم کسی غیر لڑکی کو بچانے کے لیے جان پر کھیل سکتے ہو، تو میری بیٹی پر ہونے والے مظالم کی روداد سن کر میرے ساتھ بھی انصاف کرو گے۔ پھر تمہارے سامنے کچھ ثبوت پیش کروں گا کہ تم جس دھاون صاحب کو جانتے ہو وہ راہ جیسی خطرناک تنظیم کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں۔ تم شریف اور دلیر ہو، ان مجرموں کا ساتھ نہیں دو گے۔ اس کا بیان جاری تھا، وہ مختلف سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ ایسے وقت ڈی جی دھاون آ گیا۔ اس نے میری پیٹھ تھپک کر خاموشی سے داد دی، بینا کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر پتامبر بجاج سے پوچھا، اپنی یہ چال سمجھاؤ کہ تمہیں پاکستانی سیاستدانوں سے کیا دلچسپی ہے؟ میں اپنی مقتول بیٹی نرملا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرا وہاں کے سیاستدانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ ہم وہاں کے 4 سیاستدان دردانہ کی پارٹی سے الگ کر کے روپوش کریں گے تو تم ہمارے وہ تمام راز ہمیں دے دو گے؟ آپ یقین نہیں کریں گے سر، یہ سب شلپا کی چال بازی تھی۔ آپ کے تمام اہم راز ابھی تک شلپا کے پاس ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کسی جوان سے محبت کرتی ہے، اس سے شادی کر کے دیش سے باہر جا کر سکون سے زندگی گزارے گی اور مجھے وہ تمام راز دے کر چلی جائے گی، اور تم اتنے بے وقوف ہو کہ اس کی بات پر یقین کر کے ہمارے ذریعے پاکستانی اسمبلی میں دردانہ کی اکثریت کم کروا دی۔ ایسا کرنے سے شلپا کو کیا فائدہ پہنچا؟ سچ سچ بتاؤ۔ تمہارے پیچھے پاکستانی سیکرٹ ایجنٹس ہیں۔ پھر اس نے ایک افسر سے کہا، یہ آسانی سے نہیں بتائے گا اور یہاں اس پر ٹارچر کرنا مناسب نہیں، اسے ہمارے انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیل میں لے چلو۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ رامو مہاراج سے کہا گیا کہ وہ گھر جائے، اس کے بچے صحیح سلامت ہیں۔ اس کے بھائی اور اس کی رکھیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ سب چلے گئے، صرف ڈی جی دھاون کے باڈی گارڈز باہر رہ گئے۔ اس نے کہا، اصلی مجرم گرفتار ہو چکا ہے،
اب تم دونوں یہاں نہیں رہو گے، ابھی میرے ساتھ چلو گے؟ میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس بار ہم نے انکار نہیں کیا، اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر اس کی کوٹھی میں آئے۔ وہاں پدمنی نے ہم دونوں کو دیکھتے ہی پوچھا، آپ میرے بھیا اور بھابھی ہیں نا؟ ہم دونوں مسکرانے لگے۔ پدمنی نے فوراً آگے بڑھ کر جھکتے ہوئے میرے پاؤں چھوئے۔ میں نے آشیرواد دی، پھر دوڑ کر بینا سے لپٹ گئی۔ بینا نے اس کی پیشانی کو چوم کر پوچھا، تم فون پر کیسے ہنس رہی تھی، ذرا ہنس کر دکھاؤ۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ ڈی جی دھاون نے کہا، یہ تو ہنسنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے، مجھ سے بھی بات کرتی ہے تو پہلے ہنستی ہے پھر بولتی ہے۔ اچھا بیٹی، جلدی سے کھانا لگواؤ، ہم سب بھوکے ہیں۔ پدمنی دوڑتے ہوئے چلی گئی۔ دھاون نے کہا، نثار احمد، اب میں تمہیں مسٹر نہیں کہوں گا، تمہیں بیٹا کہوں گا۔ بینا نے کہا، اور ہم آپ کو پاپا کہیں گے۔ دھاون نے پوچھا، تم خطرات کے وقت نثار کے ساتھ رہتی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا، یہ کیا ڈرے گی، یہ رنگون کے شوٹنگ کلب میں ہمیشہ 100% مارک حاصل کرتی تھی۔ اس نے کئی معاملات میں بڑی ذہانت سے مجھے مشورے دیے ہیں۔ اسی شوٹنگ کلب سے ہمارا رومانس شروع ہوا اور اب یہ آپ کی بہو بنی بیٹھی ہے۔ دھاون نے کہا، بیٹی سدا سہاگن رہو، اور نثار احمد میں تو کہتا ہوں کہ یہیں رہ جاؤ، مجھے تمہارے جیسے ذہین اور دلیر بیٹے کی ضرورت ہے۔ میں نے اور بینا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دھاون نے کہا، تمہارے پاس پاکستان کا ویزا ہے، کیا وہاں تمہارے رشتہ دار رہتے ہیں؟ وہاں ہمارا تو کوئی نہیں، اس کے باوجود وہاں جانا ضروری ہے۔ تم دونوں مسلمان ہو، پاکستان سے تمہیں لگاؤ ہوگا، لیکن یہاں بھی 1 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو کبھی رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ سے اتنی محبت مل رہی ہے کہ ہم جائیں گے اور ایک ضروری کام کر کے چلے آئیں گے، پھر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ایسا کیا ضروری کام ہے، مجھے بتاؤ، کیا میں تمہارے کام آ سکتا ہوں؟ میں نے اور بینا نے پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ بینا نے سر جھکا لیا۔ دھاون نے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میں اور بینا کل سے ایک ہی سوال میں اٹکے ہوئے ہیں کہ ہمیں آپ پر بھروسہ کر کے اصلی بات بتانا چاہیے یا نہیں۔ وہ صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر بولا، ایسی کیا بات ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ بینا نے کہا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے نثار سے کہا ہے کہ جب ہم آپ کے اتنے کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی آپ ہمارے کام آ سکے۔ میں باپ ہوں، اپنی زبان سے تمہیں بیٹی اور اسے بیٹا کہتا ہوں۔ میں باپ کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ کوئی راز ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا، آج سے 5 برس پہلے برما کے کمیونسٹ گوریلوں نے میرے ماں باپ کو قتل کر دیا تھا۔ اس وقت میں 18 برس کا تھا۔ جب اپنے گھر پہنچا تو وہاں پولیس والے تھے اور میرے ماں باپ کی لاشیں پڑی تھیں۔ تفتیش کے دوران میں وہاں ایک چھوٹا سا پرس ہمیں ملا۔ اس میں ایک شخص کی تصویر اور گوریلا کیمپ نمبر لکھا ہوا تھا۔ پولیس آفیسر نے کہا، اس کا نام ہاشم ہے اور اس کا باپ قاسم انڈر گراؤنڈ مافیا کا گاڈ فادر ہے۔ یہ سنتے ہی دھاون بے چینی سے کھسکتا ہوا صوفے کے سرے پر آ گیا۔ میں نے کہا، میں نے قسم کھائی تھی کہ ہاشم کو تلاش کروں گا۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، پاگل نہ بنو، یہ لوگ شمالی برما سے آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے روپوش ہو جاتے ہیں۔ شمالی جنگلات میں جانے والی پولیس پارٹی کبھی زندہ واپس نہیں آئی۔ ہاشم کو اسی وقت پکڑا جا سکتا ہے جب وہ دوسرے گوریلوں کے ساتھ ادھر حملہ کرنے آئے۔ میں مجبور تھا، کیا کرتا؟ اس کا انتظار کرتا۔ بینا کے ڈیڈی کے انتقال کے وقت پولیس افسر نے مجھے بتایا، ہاشم کا باپ قاسم پاکستان میں انڈر گراؤنڈ مافیا کا گاڈ فادر ہے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہاشم نہ ملے کوئی بات نہیں، میں اس کے باپ قاسم کو قتل کروں گا۔ دھاون نے کہا، تم نے مجھ پر بھروسہ کر کے عقل مندی کی ہے۔ ان کے بارے میں مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔ جس قاسم کو قتل کرنے جا رہے ہو وہ مر چکا ہے، اس کی جگہ تمہارا دشمن ہاشم گاڈ فادر بنا ہوا ہے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں وہ پاکستان میں کہاں ہوگا؟ اتنا تو معلوم ہے کہ وہ لاہور میں ہے۔ آج کل وہ سیاست میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میں اس کے خفیہ اڈوں کے پتے معلوم کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ جب میرے دن رات تمہارے لیے ہوں گے تو وہ دشمن اپنی قبر کھود کر بھی نہیں چھپ سکے گا۔ بینا نے مجھ سے کہا، نثار، یہ میں نے تم سے کہا تھا کہ پاپا پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ صرف بھارت کے ہی نہیں، دوسرے ملکوں کے مجرموں کو بھی ضرور جانتے ہوں گے۔ میں نے دھاون سے کہا، پلیز آپ ہمیں کل ہی کسی فلائٹ سے پاکستان پہنچا دیں۔ ہم سفارت خانے سے وہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت لے کر جا رہے تھے۔ اب ہم وہاں کسی کرائے کی کوٹھی میں رہیں گے، پھر کام ہوتے ہی یہاں چلے آئیں گے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں راہ کے جتنے زونل افسران ہیں، میں ان کے کوڈ ورڈز بتاؤں گا۔ وہ تمہارے حکم پر آدھی رات کو بھی بستر چھوڑ کر اٹھ کر دوڑے چلے آئیں گے۔
میں ابھی ان سے رابطہ کروں گا، پھر تمام راہ کے جاسوس گاڈ فادر ہاشم کی تلاش میں مصروف ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ میں بھی اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ بہت مشکل ہے، کیونکہ خفیہ ہاتھ کی تمام ایجنسیاں بھی اسے تلاش کر رہی ہیں، لیکن وہ ابھی تک کسی کے ہاتھ نہیں آیا۔ پھر تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے دو ساتھی بہت خطرناک ہیں۔ ان میں سے ایک عورت تابانی ہے اور دوسرا مرد فرمان علی ہے۔ ہمارا پاکستان جانا آسان ہو گیا تھا، اور وہ میرے سامنے بیٹھا مجھے اور میری آپی کو خطرناک تسلیم کر رہا تھا۔